बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। और आज के दिन के हवाले से बात की जाए तो आज का दिन वैसे भी बहुत ख़ास है, बहुत अहम है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और आज का दिन मनाने का मकसद ये है कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारे माशरे में जो औरतों को दरपेश मसाइल हैं उसके हवाले से हम आज बात करेंगे। इसके अलावा जो ख़वातीन के हुकूक़ हैं उसको उजागर करना भी आज के दिन का मकसद है। तो इस हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे। अभी चलते हैं हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी, देखते हैं कि आज मुफ्ती अहमद अली साहब हमें क्या नेकी का पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़का, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, नमाज की हिफाजत किया करो, नमाज की हिफाजत किया करो। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने एक और जगह फरमाया, हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। उलमाए मुफ़स्सिरीन ने लिखा है, हाफ़िज़ू का माना ये है जिस दर्जे की तुम नमाज की हिफाजत करोगे, यानी नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहब्बात, फ़राइज़ का ख़्याल करते हुए नमाज अदा करोगे, उसी दर्जे की नमाज भी तुम्हारी हिफाजत करेगी। आज हमें नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मांगने का तरीक़ा नहीं आता, क्योंकि हमारी नमाज़ों में ताकत ख़त्म हो चुकी, खुशू खुजू ख़त्म हो चुका। इसलिए मेरे भाइयों, अपने नमाज के अंदर ताकत को पैदा करो। नमाज पढ़ते हुए अल्लाह के गैर के ख़यालात को न लो। अल्लाह मुझे भी आपको भी नमाज की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब, देखते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करने वाले हैं। महंगाई का तूफ़ान, हर कोई परेशान, खाने का तेल और घी की कीमतें बेलगाम, गरीब आदमी की पहुंच से अब दालें भी दूर। कराची में अब भी 90% आबादी की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल ना हो सकी। अब तक सिर्फ 56% शहरी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हैं। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर जावेद इकबाल साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ठीक है, हम चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब, बात करेंगे महंगाई की, जो आवाम का सबसे बड़ा मसला है। आए दिन हम देखते हैं कि हर चीज़ की कीमत महंगी होती रहती है। आज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है तेल और घी, जो खाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिसके बगैर खाना नहीं बन सकता। उसकी कीमत जो है उसमें इजाफा हुआ है और घी जो फ़ी लीटर है उसमें कहा जा रहा है कि 10 रुपये का उसमें इजाफा हुआ है और 450 रुपये जो 10 रुपये तेल का फ़ी लीटर है, वो थैला जो है अब 440 से बढ़कर 450 का हो गया है। 5 किलो घी के कार्टन की कीमत भी 50 रुपये बढ़ गई है। जो कार्टन पहले 2200 रुपये तक का मिलता था, अब वो 2250 रुपये तक का पहुंच गया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें दालों की, तो दालों की कीमतें भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। 4 दिन में दालों और चने की कीमतों में 20 रुपये तक का इजाफा देखा गया है। रिटेल मार्केट में मसूर 5 रुपये महंगी होकर 250 रुपये तक हो गई है। माश की दाल रिटेल स्टोर पर 10 रुपये इजाफे के बाद 250 रुपये फ़ी किलो हो गई है। काली मसूर की दाल 20 रुपये इजाफे के बाद 190 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई है। तो इस हवाले से बात करते हैं। ये तो रिटेल स्टोर की कीमत थी। और यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात की जाए तो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। जी जावेद साहब, क्या कहेंगे? हर दिन हम कभी मुर्गी की, कल हम बात कर रहे थे कि चिकन महंगी हो गई है, फिर आटा महंगा हो जाता है, कभी चीनी, कभी दाल, कभी दूध। क्या कहेंगे इस महंगाई के हवाले से? देखिए, महंगाई तो बस
طرح بڑھ رہی ہے کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی تیزی سے ہر 2 دن 1 دن پہ ہر چیز مہنگی ہوگی. اب دکاندار بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب کل کتنی کی ہوگی چیز ہمیں پتہ نہیں ہے, اگر آپ نے آج لینا تو آج ہی لے لیں. ہاں وہ یہی ریزن دے رہے ہوتے ہیں کہ ابھی پیچھے سے مہنگی آ رہی ہے, آگے سے ہول سیل مارکیٹ سے مہنگی آ رہی ہے, ہم کیا کریں. تو اور ہر کوئی لیکن حصہ ڈال رہا ہے اپنا, لیکن جو متعلقہ ادارے ہیں لگتا ہے وہ بالکل کوئی کارروائی نہیں کر رہے, غفلت میں ہیں بالکل, اور جو ان کو کرنا چاہیے ذمہ داری ان کی. اب چیزوں کی قیمت بالکل بے لگام ہوتی جا رہی ہے, ہر چیز ہر اشیاء جو ہے ضرورت کی وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور تیزی سے مہنگی ہو رہی ہے, کوئی کنٹرول نہیں کسی قسم کا. اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلے 1.5 سال پہلے قریب جب چینی بہت مہنگی ہو گئی تھی اچانک, تو فیصلہ ہوا تھا کہ کارروائی ہوگی شوگر مافیا کے خلاف, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. جی تو جب کوئی کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہوگی تو ہر کوئی اپنا کارٹل بنائے گا, گٹھ جوڑ بنا کر چیزیں مہنگی کرے گا. تو وہ کہیں گے ہم کیوں پیچھے رہیں, اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں. اور ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے مہنگائی کو بڑھانے میں, اور جب کارروائی نہیں ہوگی نا تو پھر یہی ہوگا. اچھا, یہ جو 10-10 روپے یا 20-20 روپے دالیں مہنگی ہو رہی ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا دالوں کی شارٹیج ہو گئی ہے یا ہمارا کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ نہیں, وہ ریزن یہی دیتے ہوں گے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا اور دوسری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, بجلی مہنگی ہو رہی ہے. پیٹرول سستا ہوا تو کوئی چیز سستی نہیں ہوئی ہے. دال مہنگی کرنے والا یا دوسری چیز مہنگی والا دوسری پروڈکٹ کو الزام دے گا. بھئی پیٹرول مہنگا ہو گیا, ٹرانسپورٹ مہنگا ہو گیا, کرایہ زیادہ لگ رہا ہے, بجلی مہنگی ہو گئی, گیس مہنگی ہو گئی, پانی کا استعمال زیادہ, یعنی ہر طرح سے وہ دوسرے کو بھی وہاں بھی مہنگائی ہو رہی ہے. جیسے مرغی مہنگی ہو گئی تو وہ کہتے ہیں فیڈ مہنگی ہو گئی, اور جو چھوٹے فارمرز تھے وہ انہوں نے بند کر دیا, مرغی کی سپلائی کم ہے, اس وجہ سے پرائسز بڑھی. کوئی بھی شعبہ جو ہے پیچھے نہیں رہنا چاہ رہا ہے اس کام میں کہ مہنگائی میں. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں, سنتا بھی دیکھ رہا ہوں, تو وہی میں بول رہا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ تو لگتا ہے پاکستانی مسلمان تو اس طرح سے حصہ ڈال رہے ہیں مہنگائی میں, ان کو پورا یقین ہے نا کل ہونا ہو, جتنا لوٹنا آج ہی لوٹ لو. رمضان پھر ابھی رمضان سے پہلے کی عادت ہے, حالت ہے کہ یعنی 25 دن بھی نہیں رہے رمضان میں, اور آپ دیکھیں کس طرح سے مہنگائی. اور رمضان میں تو بہت تیزی سے چیزیں مہنگی ہوں گی, پھل ول. 100 روپے کیلا میں نے دیکھا کل, بالکل بیکار سا کیلے, چھوٹے چھوٹے کیلے 100 روپے درجن ہو گئے. اب بتائیں ذرا, یعنی بیکار سے کیلے, اگر اچھے آپ کیلے نہیں جائیں, تھوڑا صحت مند کیلے آپ دیکھ اگر کہیں تو وہ جا کے 150 بھی ملیں گے آپ کو. یعنی کوئی بھی پھل آپ کی اب دسترس میں نہیں رہا, تو بندہ کیا کھائے, غریب آدمی, مڈل کلاس کے لوگ کیا کھائیں. کھانا پینا, دال بھی مہنگی, مرغی تو 500 کراس ہو گیا. اور مجھے لگ رہا ہے اس سال ختم, کیا سال کے بلکہ جون سے پہلی پیٹرول اور ڈالر دونوں ڈبل سینچری پوری کریں گے اپنی. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور رمضان کی بات کی جائے تو باقی ملکوں میں جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے, اوکیجن آتا ہے, کوئی فیسٹیو آتا ہے, کرسمس آتا ہے, تو چیزیں کم ہوتی ہیں, بچت بازار لگ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر الٹا ہوتا ہے. پھر وہی بات کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ٹائیگر فورس بنائی گئی تھی, مانیٹرنگ, چیک اینڈ بیلنس, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. دیکھیں یہ سب کچھ چیزیں صرف دکھاوے کی بنی تھی, جو ڈھکوسلے ہو رہے تھے کہ ٹائیگر فورس, یہ فورس, اس سے چیزیں نہیں کم ہوتی. چیزیں آپ اگر سیٹ ہوتی تو آپ یو سی لیول پہ سے کچھ کام کرتے تو ہوتا. یو سی لیول پہ ذمہ داری بانٹتے, ہر محلہ کمیٹی بنا کے بہت سارے کام تھے جو ڈیوائڈ کیے جا سکتے ہیں. لیکن ٹائیگر فورس کو ایک اضافی تنظیم بنائی گئی جس کا کرنا کرانا کچھ نہیں تھا, بس اپنے لوگوں کو کھپانے کے لیے, کچھ ان کو تھوڑا سا بھرم شرم کے لیے کہ بھئی چلو آپ کو بھی کوئی عہدہ مل جائے گا ٹائیگر فورس کے نام پہ. ہوا کچھ نہیں. اور جو لوگ کھل کے سامنے آئے کہ مہنگائی کے وہ ذمہ دار تھے, شوگر مافیا اور آٹا مافیا, چاول جس طرح سے قیمت بڑھی, آٹے کی قیمت جس طریقے سے بڑھی تھی 1.5-1 سال پہلے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جبکہ کہا بھی گیا تھا کہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا, فیصلہ ہو گیا بھائی کارروائی ہوگی. ہوا کیا, 50 روپے چینی 100 روپے تک پہنچ گئی, ذمہ دار کوئی نہیں ٹھہرا, کوئی نہیں, آپ نے کسی کو سزا دی. اچھا ابھی آپ دیکھیں بات پھر دوسری طرف جائے گی, لیکن مجھے ہوتا ہے کہ میں کر دوں وہ بات کہ جن کو اپوزیشن نے کہا کہ وہ شوگر چینی کے ذمہ دار ہیں قیمت بڑھانے کے, یعنی جہانگیر ترین وغیرہ اور ان کے ساتھی لوگ جو شوگر جن کی ملیں, اب اپوزیشن انہی کو اپنے ساتھ کر رہی ہے ملانے کے لیے کہ عمران خان کا تختہ الٹنے کے لیے. ابھی آپ ان کو گالیاں بک رہے تھے 1 سال پہلے تک کہ وہ عمران خان کے ATM میں سب ملے ہیں ساتھ, یہ تو سب ایک دوسرے کو گالیاں ہی اپنی باری لینے کے لیے اسی کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں, جس کو آپ گالیاں بکتے رہے کہ عمران خان کا ATM ہے, یہ ہے وہ ہے. اب آپ یعنی یہ کچھ بھی کریں گے. جو مافیاز ہیں جیسے شوگر مافیا ہو گیا, آٹا مافیا ہو گیا, پیٹرول مافیا ہو گیا, ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ جو جنہوں نے کارروائی کرنی ہے وہ ان کی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں
کہ وہ ان کے سپورٹر ہیں. اب کیوں نہیں کاروائی جہانگیر ترین کے خلاف؟ اسی لیے کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے. ہلکا سا ان کو صرف یہ کہا تھا کہ تھوڑی بہت پوچھ گچھ ہوئی ان کی فیکٹری میں جا کے, ان کی شوگر مل میں جا کے, تو اس پہ ہی وہ ناراض ہو گئے تھے. کاروائی کہاں ہوتی, ہوئی بھی نہیں, ہونی بھی نہیں تھی. تو وہ تو اسی بات پہ ناراض ہو گئے, عمران خان سے تب سے منہ پھلا کے بیٹھے ہوئے. اب دیکھیں عمران خان کو بھی وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ حکومت پلٹنے کے لیے. اب ان کی جو وہ گروپ ہے اور مضبوط ہو گیا. کل علیم خان بھی اس طرف پہنچ گئے ان کے گروپ میں جا کے. تو چیزیں خراب ہو رہی ہیں, کوئی چیز سدھار نہیں آ رہا. مجھے لگ رہا ہے صرف بگاڑ ہی آ رہا ہے اس ملک میں آئے روز. اور آگے بھی یہی لگ رہا ہے کیونکہ مہنگائی ابھی تک تو حکومت کنٹرول کرنے میں پوری طور پر ناکام رہی ہے. آگے آنے والے دنوں میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ مہنگائی کی شرح جس سے بڑھ رہی ہے, ایک عام آدمی کا گزارا کس طرح ہو سکے گا. چلیں گے اپنی اگلی خبر کی جانب. بات کریں گے کرونا کی صورتحال کے حوالے سے. کرونا کے جو کیسز ہیں اس میں بہت کمی آئی ہے, لیکن ابھی تک اگر آپ کو بتائیں کراچی میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ مکمل طور پر فلی ویکسینیٹڈ نہیں ہے. کراچی کی ابھی بھی نصف آبادی جو ہے وہ مکمل طور پر اس نے ویکسینیشن نہیں کرائی, اور صرف 56% شہری ایسے ہیں جو کہ فلی ویکسینیٹڈ ہیں. تو ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے, یہ وبا ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا کہیں گے جاوید صاحب, کیا کام ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ ابھی تک کراچی کی بات کریں تو 50%, 56% جو ہے وہ بہت ساری ذمہ داری. ہمیشہ میں تو خاص کر حکومت پہ زیادہ تنقید کرتا رہتا ہوں, لیکن اس موقع پہ میں حکومت پہ تنقید نہیں کروں گا. حکومت جتنا کر سکتی تھی اس نے کیا, بھلے فیڈرل گورنمنٹ ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو, اور کوشش ان کی یہ ہے کہ سب لوگ لگوائیں. ہر طرح سے مجبور کیا جا رہا ہے, لوگ ویکسینیشن کروائیں, لگائیں, ویکسینیٹ ہو جائیں, لیکن عوام اپنی ذمہ داری سمجھ نہیں رہی اس حوالے سے. کچھ لوگ ابھی بھی بڑے اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کچھ نہیں ہوگا. ارے بھائی لگوا لو آپ, جب آپ کو سیلری بند ہوگی, قدم قدم پہ آپ کے لیے رکاوٹ ہوں گی, مجبور ہو کے لگوا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, حکومت کی کوششیں جاری ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ تھوڑا ٹائم شاید اور لگے گا, لیکن وہ لوگ لگوانے پہ مجبور ہوں گے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ابھی تک 40% یا 45% جو طبقہ ہے جو ویکسینیٹڈ نہیں ہے, کون لوگ ہیں وہ؟ کیونکہ اب تو ہر جگہ مینڈیٹری کر دیا ہے نا, آپ کہیں ٹریول نہیں کر سکتے, آپ کہیں جا نہیں سکتے, مالز میں, ریسٹورنٹس میں. میرے خیال ہے 44% جو لوگ رہ گئے ہیں زیادہ تر پرائیویٹ لوگ ہیں, رورل ایریاز کی آبادی. سرکاری تو جتنی بھی جاب کرتے ہیں وہ سب کے سب سیلری لینے کی وجہ سے ان کو مجبوری تھی کہ انہوں نے ویکسینیشن لگوانی تھی لوگوں نے. تو باقی غیر سرکاری لوگ رہ گئے, اور وہ لوگ جو سمجھتے نہیں یہ سازش ہے امریکہ کی, اسرائیل کی, تو وہ اس جواز بنا کر نہیں لگوا رہے. لیکن امید ہے وہ لگوا لیں گے, اور حکومت ان کو اور بھی ہر طرف سے پابند کرے گی. کوئی نہ کوئی پابندیاں ایسی سختی ہوگی ہر طرف سے, چاروں طرف سے جب ان پہ سختیاں ہوں گی یقیناً مجھے امید ہے کہ وہ لوگ ویکسینیٹ کروانے پہ مجبور ہوں گے. اور تھوڑا ٹائم اور لگے گا, لیکن حکومت کی کوشش بہتر ہے میری نظر میں. امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بہتری اس میں آئے گی. بالکل, اور ہم بھی یہی کہیں گے اپنے پروگرام کے چینل کے توسط سے کہ جو لوگ ابھی بھی ویکسینیٹڈ نہیں ہیں وہ فوری طور پر اپنی ویکسینیشن کرائیں. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب, اور آپ کو بتائیں کہ ایک اچھی بات سامنے آئی ہے. ملزمان اب کہا جا رہا ہے کہ بچ نہیں سکیں گے, کیونکہ ان کی طرف جو گھیرا ہے وہ تنگ کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. کراچی پولیس نے ایک نئی ڈیوائس, ای ٹیگنگ ڈیوائس کا مسودہ تیار کر لیا ہے, کیونکہ اس وقت جس طرح سے شہر کراچی کی جو صورتحال ہے, جس طرح سے اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں, جس طرح سے ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. یہ ڈیوائس بیسکلی کرے گی یہ کہ جو ملزمان ہیں ان کی نقل و حرکت کو محدود کرے گی, ان کو مانیٹر کرے گی, اور پہلی بار سندھ پولیس نے ای ٹیگنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا جو ہے وہ مسودہ تیار کر لیا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس جاوید صاحب اس حوالے سے؟ جی, ایک اچھی کوشش ہوگی کہ ٹھیک ہے جو جرائم ہے اس کو روکنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. اور یہی کہا تھا پچھلے دنوں کراچی پولیس کے چیف نے کہ 8000 ملزمان تھے جو ضمانت پہ رہا ہو گئے, اور ان کی وجہ سے کرائم کنٹرول سے باہر ہوا, اور وہ ضمانت کے بعد پھر پتہ ہی لگتا وہ کہاں گئے, تو وہ اپنی دوبارہ سے وارداتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. غیر جو منفی سرگرمیاں ہیں اس کی وجہ سے شہر میں حالات بھی خراب ہوئے, اور کافی لوگ جانی مالی نقصان کا ان کو سامنا کرنا پڑا. تو اب پولیس اگر ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے تو ایک اچھی کوشش ہے. ہم تو یہ دعا گو ہیں کہ حالات بہتر ہوں, اسٹریٹ کرائم کنٹرول ہو, اور پولیس کو خود لیکن مطلب یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. جیسے ایک ملزم ہے وہ موبائل سنیچ کرتا ہے یا وہ اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے والے کو لوٹ لیتا ہے,
تو کس طرح اس کو پکڑے گی نہیں, کیا مانیٹر کیسے کریں گے, مجھے کچھ سمجھ نہیں. یہ پولیس ہی خود ڈیفائن کرے گی, یا تو جو پہلے سے جن کا کرمنل ریکارڈ ہے چپ لگایا جائے ان لوگوں کے, کوئی چھوٹی چپ, یا ان کے پاؤں میں, جیسے ایک فوٹو ابھی اسکرین پہ چل رہی تھی کہ ان کو کوئی ایک بینڈ لگا دیا جائے گا ہاتھ میں یا پاؤں میں, تاکہ جو پہلے سے ریکارڈ میں کرمنل ریکارڈ جن کا ہوگا میرے خیال ہے, جو ایک بار آ گئے پکڑ میں, جب ان کو ضمانت پہ چھوڑا جا رہا ہے یا بری کیا جا رہا ہے تو ان کو یہ لگا دیں گے, اور پھر 2 سال تک ان کو یہ لگا رہے گا. اگر وہ 2 سال تک کوئی منفی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوتے تو وہ ان کو بین یا سیم یا چپ جو بھی ہے وہ نکال دی جائے گی, اگر وہ 2 سال تک ان کی چال چلن ٹھیک رہی. تو مجھے لگتا ہے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں, اور ایسا کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے دیکھا ہوگا ٹیکنالوجی کا استعمال صحیح. بالکل بالکل بہت اچھا اقدام ہے سندھ پولیس کا, ہم اس کو سراہتے ہیں, کیونکہ اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے جاوید صاحب تو ٹیکنالوجی اس معاملے میں بہت کم ہے, چاہے وہ انویسٹیگیشن ہو, فورنسک ہو, یا جی چور کو چوکیدار بنا دیں تو حالات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. تو جو چوکیدار ہے نا پہلے وہ خود ٹھیک ہو, یعنی پولیس جو محافظ ہمارے, کیونکہ بہت ساری وارداتوں میں تو یہ لوگ بھی ملوث پائے جا رہے ہوتے ہیں, سرپرستی ان کی ہوتی ہے کرمنلز کو, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں کون وارداتیں کر رہا ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا تو پھر یہ لوگ بھی تھوڑا ڈریں گے, ظاہر ہے ڈیٹا مینٹین ہونا چاہیے. اگر کوئی ملزم پہلے اس کا کرمنل ریکارڈ ہے تو اس پہ یہ جو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے, چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے, میرے خیال ہے بہت اچھی بات ہے. اس سے شہر میں ہونے والے جرائم جو ہے وہ کم ہو سکیں گے. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب, وہ بھی اسی حوالے سے ہے. کراچی میں بڑھتے اس وقت جو اسٹریس ہیں, جو وارداتیں ہیں, اس کے خلاف آل کراچی تاجر اتحاد جو ہے وہ دھرنا دے رہی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے ہاؤس کے باہر, اور ان کافی دنوں سے ان میں یہ بے یقینی کی کیفیت ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارا نہ مال سیف ہے, نہ ہمارا پراپرٹی سیف ہے. ہم اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں اس بات کی سیکیورٹی کون دے گا کہ ہماری جان اور مال جو ہے وہ اس کا تحفظ کون کرے گا. جی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی یہ کراچی کے معروف تاجر ہیں, جو تاجر تنظیموں کے رہنما بھی ہیں, عتیق میر صاحب, ان کا یہ فیصلہ ہے کیونکہ یہ عوامی مسئلے پہ, تاجروں کے مسئلے میں مستقل آواز اٹھاتے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے, اور ان کی یہی کہ ایک آواز اٹھا کے کم از کم مقتدر حلقوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ شہر میں لوگ جو ہیں بہت پریشان ہیں, غیر محفوظ ہیں, اور یقیناً جب غیر محفوظ ہوں گے, خواتین ہوں گی یا دوسرے لوگ ہوں گے, تو وہ شاپنگ کرنے نہیں جائیں گے, تو تاجروں کا بھی نقصان ہے, شہر میں بے یقینی سی کیفیت پھیل رہی ہے. تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ایک یقین دہانی لے کر وہاں سے واپس نکلیں. دھرنا دینے کا, احتجاج کا مقصد مظاہرے کا یہی ہوگا کہ جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہیں وہاں کی جو مکین ہیں ان کو, وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کو یہ بتایا جائے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں, آپ اس کے لیے ترجیحی بنیادوں پر, جنگی بنیادوں پر اقدامات کریں. تو کیونکہ حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں, سدھر نہیں رہے. ویسے تو پچھلی خبر میں ہم نے یہی دیکھا کہ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے, لیکن مزید بات اس پہ کی جائے گی کہ اور سیکیورٹی ادارے کو مزید جو متحرک کیا جائے تاکہ حالات. ٹھیک ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے عتیق میر نے, جو کہ چیئرمین ہیں آل کراچی اتحاد کے. السلام علیکم عتیق صاحب. عتیق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بات کرنا چاہوں گی یہ جو بڑھتے اسٹریٹ کرائم ہے روز بروز کراچی میں, جس کی وجہ سے تمام, چاہے وہ تاجر برادری ہو, ایک عام انسان ہو, سب لوگ ایک بے یقینی کی کیفیت میں ہیں. تو آج آپ لوگ جو ہے وہ دھرنا دے رہے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر, اس حوالے سے ہمیں بتائیے. دیکھیے کراچی میں بدترین صورتحال تھی 2013 سے قبل, اس کے بعد حالات بہتر ہوئے, اور آپ نے دیکھا کہ 8 سال تک کافی بہتری رہی. ابھی چند ہی ماہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی کی اسٹریٹ کرائم بڑھنا شروع ہوئے. اس حد تک بڑھ گئے کہ لوگ دکانوں کے سامنے, بینکوں کے قریب, لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر لوٹ مار کرنے لگے. کچھ قتل بھی ہوئے. تو یہ اس قدر بے باکی, اس قدر جرت جب مجرموں میں پیدا ہو جائے تو نہ کاروبار ہو سکتا, نہ زندگی سکون سے گزر سکتی ہے. ہر طرح کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو یہ وجہ تھی ہم نے حکومت کو بارہا پکارا, لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں. آج ایک بڑی ریلی تاجروں کی آج انشاءاللہ نکلے گی. اس کے باوجود کسی نے ہم سے رابطہ کر کے یقین دہانی نہیں کروائی کہ ہم امن کے قیام میں کوئی فتح عملی اختیار کر رہے ہیں یا بہتری کے لیے ہمارے کچھ اقدامات ہیں.
ایسا کچھ اب تک نہیں پتا حکومت. صحیح. اچھا یہ بتائیے عتیق صاحب، جو آپ کے مطالبات ہیں، ظاہر ہے ہر انسان کا یہی مطالبہ ہے کہ اس کی جان اور مال کا تحفظ کیا جائے، تو اگر آپ کے مطالبات نہیں کوئی سنتا تو آگے آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹیکس بھی نہیں ملے گا، تو کیا آپ لوگ ہڑتال پہ جائیں گے، دکانیں بند کر دی جائیں گی، کیا لاہ عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیں، امن کی قیمت پر تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں جی. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی جس شہر میں بدامنی کے حالات ہوئے اس کے بعد زندگی تہس نہس ہو گئی. تو یہی وجہ ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہمیں حکومت امن دے. امن ہوگا تو یہ شہر چمن ہوگا اور زندگی بھی چلے گی، ٹیکس بھی ملے گا، کاروبار چلے گا تو ٹیکس بھی ملے گا. تو اس میں کاروباری جو معاملات ہیں، کاروباری فضا ہے، وہ حکومت ہموار کرے. اور یہ جو عدم تحفظ کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے تاجروں میں، سرمایہ کاروں میں، صنعت کاروں میں، شہریوں میں، یہ ختم ہونا چاہیے. جب تک آپ خوف کی فضا میں زندگی گزاریں گے آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. صحیح. تو آج اگر آپ دھرنا دیتے ہیں اور اب اس کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، جیسا کہ ابھی تک آپ نے کہا کہ حکومت کی طرف سے کسی نے بھی آپ سے رابطہ نہیں کیا ہے، تو پھر یہ دھرنا کتنے دن تک جاری رہے گا؟ دیکھیں، دھرنا تو آج ایک حکومت کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے. جی. اگلے مرحلے میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا حکمت عملی اختیار کی جا چاہیے. دیگر لوگوں کو بھی ساتھ ملائیں گے جو کہ آنے کے لیے تیار ہیں. تمام سیاسی جماعتوں نے کراچی کے امن میں ماضی میں بھی کردار ادا کیا، اب بھی وہ آنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے آج کے دھرنے کو تاجروں تک محدود رکھا ہے، لیکن اس کے بعد پھر مزید جو شہر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں کچھ سیاسی جماعتیں بھی ہیں، وہ شامل ہوں گی. اور یقیناً حکومت کو آخر کار تو یہ کام کرنا ہے، اس لیے کہ جب امن نہیں تھا تو کراچی کی زندگی برباد تھی. پھر امن کی صورتحال پیدا ہوئی، کراچی کی فضا پھر رونقوں سے بھر گئی. لیکن آج پھر 2 سے 3 ماہ میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. کہا جا رہا ہے کہ 7,500 وہ قیدی جو مختلف جرائم میں گرفتار کیے گئے تھے وہ ضمانتوں پر ہیں اور وہ باہر نکل کر وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ یقیناً ایک بھیانک صورتحال ہے. اس کو روکنا، اس پہ غور کرنا، اس پہ فکر کا ظاہر کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے عتیق میر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی جاوید صاحب، جیسا کہ عتیق صاحب نے بھی کہا کہ امن و امان حال بہتر بنانا، تحفظ دینا جو عوام ہیں، جو تاجر ہیں، ان کی جان کو، ان کی مال کا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا دے رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اگر اب بھی نہیں ہوتی تو اور اسٹیک ہولڈرز، کچھ سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اچانک سے امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، چاہے کراچی کی بات کریں یا اوور آل پاکستان کی بات کریں، تو کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ پشاور میں ابھی اتنا بڑا یہ تو خیر ہمارے جو اتنے بڑے دھماکہ ہوا پشاور میں، 60 سے زیادہ لوگ جو بیچارے لقمہ اجل بنے اور بہت افسوسناک واقعہ تھا. اور یقیناً یہ ہمارے جو دشمن ملک ہیں اس طرح کے لوگ اس میں ملوث ہیں. اور دشمن اول ہمارا روز اول سے وہی ایک پڑوسی ہمارا. آپ کو نہیں لگتا کہ 60 سے زیادہ کوئی 65 جانیں چلی گئیں، شہید ہو گئے لوگ، یہ کہہ دینا کہ دشمن ملک تھا، دشمن ممالک کے عناصر وہ تو کریں گے ہی نا، ان کا تو ٹارگٹ ہے، لیکن ہمارا کام ہے روکنا. تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں روک پا رہے ہیں؟ دیکھیں، روکنے والے جو ادارے ہیں وہ تو کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ تو امریکہ بھی نہیں روک پاتا. جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر 11 ستمبر کو، لیکن وہ تو ایک صدی میں ایک واقعہ، اب یہاں تو اتنے فریکوینٹلی ہوتے رہتے ہیں نا. جب پلاننگ اتنی اچھے طریقے سے ہوتی ہے تو وہ کوئی بھلے سپر پاور وہ بھی نہیں رک پایا. جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرایا گیا جہاز لے جا کر، تو بہت ساری وارداتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی جو مشن بنتے ہیں. تو لیکن میں بات کر رہا تھا کہ جو اصل بات تھی کہ کراچی میں کرائم جو بے قابو ہوا ہے، تو یہ جیسے 2013 میں کہا گیا ہے دہشت گردی کو روک دیا، لیکن کرائم نہیں رکا کراچی میں. میں مستقل دیکھ رہا ہوں اور یہاں تو رپورٹ نہیں ہوتا بہت پورے پاکستان میں، بلکہ پولیس تھانے لوگ جانا نہیں چاہتے کیونکہ وہاں سے ایک الجھن ہوتی ہے، وہاں ایک نئے جھنجٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جس طرح کے دوڑایا جاتا ہے، پھر پولیس والے دوڑاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ان کا ریکارڈ خراب ہو، ایف آئی آر درج کرنا نہیں چاہتے.
تو وہ دوڑاتے بھی بہت رہتے ہیں. اس لیے لوگوں نے اکثر نے اپنی رپورٹ درج کرانا ہی چھوڑ دی. وہ بھلے لوٹ جائیں, چھوٹی موٹی موبائل چھن جائے, گھر میں کوئی چوری ہو جائے, کوئی ڈکیتی جائے, کہتے ہیں یار ایک ہو گیا نا, اب مزید جھنجھٹ میں نہیں پڑ جاتے, ہمیں اپنا ٹائم بچانا ہے اور سکون لینا ہے, ہو گیا واپس نہیں آئے گا. اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ رپورٹ نہیں کراتے. موبائل کی رپورٹ تو بہت ہی کم ہوتی ہے. صحیح کہا. لیکن ابھی جو صورتحال ہے میرے خیال ہے اس پہ جو ہے تمام جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو مل کر, جیسے ہم نے پہلے اس کو کیا تھا ممکن کی بھی جو دہشت گردی کی صورتحال تھی کراچی میں, اسپیشلی امن و امان کی صورتحال کو بہتر کیا تھا, تمام اداروں نے مل کر کام کیا تھا, آپریشن کیا تھا. میرے خیال ہے اسی کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ اگر یہ بڑھتے جائیں گے اس طرح تو معاملہ اور خراب ہوتا جائے گا. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد مزید بات کریں گے. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. بات کریں گے کراچی میں تجاوزات کے حوالے سے. غیر قانونی تجاوزات کی بات کریں تو کراچی میں اس کی بھرمار ہے, اور آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہتا ہے, اور ابھی بھی کراچی کے بہت سے علاقوں میں یہ آپریشن جاری ہے. ناگن چورنگی, سولجر بازار اور جمشید ڈویژن میں غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا جا رہا ہے, اور محکمہ انسداد تجاوزات نے جو فٹ پاتھ پر جو سیڑھیاں ہیں, جو جھوپڑیاں بنا لی جاتی ہیں, جو دیواریں ہیں, سن شیڈز ہیں, وہ گرا دی ہیں, جبکہ ٹھیلے, پتھارے, کیبن اور پنکچر بنانے کا سامان ضبط کر لیا ہے. جی جاوید صاحب, آئے دن ہم سنتے ہیں کہ جو تجاوزات ہیں اس کو ہٹا دیا جاتا ہے, تابڑ توڑ کاروائیاں جاری ہوتی ہیں, پھر اس کے نیکسٹ ڈے وہی پتھارے, وہی کیبن. وہ ہوتا ہے کہ یہ ہٹاتے ہیں اور پھر وہی لگواتے ہیں نئے ریٹ پہ. اچھا, نئے ریٹ پہ لگتے ہیں. اور میں اپنے گھر نارتھ کراچی سے یہاں ڈیفینس ہمارے کورنگی آفس جب آتا ہوں تو راستے میں 10 جگہ میں دیکھتا ہوں مستقل پتھارے یا تجاوزات لگے ہوئے ہیں, ان کو ہٹانے والے نہیں ہیں, نہ چھیڑتے ہیں. یہ کلندریا چوک سخی قبرستان کے بالکل سامنے ہی مین روڈ پہ 40 فٹ انہوں نے جگہ گھیری ہوئی ہے. تجاوزات مستقل, پہلے وہ لکڑی کا کباڑ کا سامان, پرانے فرنیچر وہاں لگاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کرتے دیوار اٹھاتے ہیں, کوئی چائے کا ہوٹل بناتا ہے کچا, پھر پکا کر لیتا ہے اس کو, کوئی تھلے والے اپنے تھلے بڑھاتے روڈ تک آ جاتے ہیں. فٹ پاتھ کا جو تصور اب ختم ہو گیا ہے اس شہر میں, کیونکہ تجاوزات بڑھ رہی ہیں نا, تو دکاندار آگے بڑھ رہا ہے, اور جو نئے لوگ ہیں کچھ لوگ فٹ پاتھ سے بھی آگے اتر کے روڈ پہ وہ ٹھیلے لگ رہے ہیں فروٹوں کے, تو ان کو لگوا کون رہا ہے؟ ان سے پیسے لیتے ہیں نا متعلقہ ادارے, بھلے ٹریفک پولیس ہو یا اینٹی انکروچمنٹ کا یہ ادارہ ہے, کے ایم سی ہو, کے ڈی اے ہو, یہ لوگ ان سے پیسے لیتے ہیں. ڈی ایم سی کے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کے لوگ پیسے لیتے ہیں, سب کے پیسے بندے اور ہٹاتے ہیں تو پھر نئے ریٹ پہ لگاتے ہیں کہ اب ریٹ تھوڑا بڑھے گا, آپ کو پتہ ہے نا, پھر وہ ان کو بھی یہی بتاتے ہیں. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ آن گوئنگ جو ہے سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ایک طرف کارروائی ہوتی ہے, پھر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی تجاوزات جو ہے دوبارہ بنا لیے جاتے ہیں. بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب, آپ کا پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے, انٹرنیشنل وومنس ڈے کے حوالے سے, لیکن ایک بریک کے بعد کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی 810. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. اب بات کریں گے انٹرنیشنل وومنس ڈے کے حوالے سے, خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے. آج ہم اپنے پروگرام میں زندگی کے اس کردار کے حوالے سے بات کریں گے جس کا حوصلہ, جس کی ہمت ہمالیہ سے بھی زیادہ بلند ہے, جو اگر ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت آ جاتی ہے, اگر بیٹی ہو تو رحمت بن جاتی ہے, اگر بیوی ہو تو ڈھارس بن جاتی ہے, اگر بہن ہو تو گھر کی رونق بن جاتی ہے. عورت ہر کردار میں بہت اہم اور منفرد ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کے بغیر کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے, کہتے ہیں نا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, یعنی ہر شعبہ جس میں عورت نہ ہو تو وہ بے رنگ سا ہو جاتا ہے. تو آج ہم عورت کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے, عورت کو جو ہماری سوسائٹی میں درپیش مسائل ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. کراچی کی اگر بات کی جائے تو آج عورت مارچ کے حوالے سے ڈفرینٹ ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں. عورت مارچ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. انفیکٹ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اس کو روکنے کے لیے اپیل بھی کی گئی, درخواست بھی دائر کی گئی. تو ملا جلا کچھ رد عمل ہے لوگوں کا, اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عالیہ سارم نے, جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم عالیہ بھابی, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, اللہ کا کرم. بہت بڑا دن ہے انٹرنیشنل وومنس ڈے, خواتین کا عالمی دن. ویسے تو ہر دن خواتین کا
اہم ہوتا ہے لوگوں کے لیے، لیکن آج کے دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں، کیونکہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں ہماری سوسائٹی میں جو اپنے ہی حقوق ان کو نہیں پتہ، ان کو اپنے رائٹس نہیں پتہ، تو کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ دیکھیے، حقوق اب عورتوں کو بہت پتہ ہیں جی، اور ایک بہت بڑی سٹرگل عورتوں کی ہے، صدیوں پر محیط ہے جو سٹرگل کی ہے. بات کرنا، اپنے مسائل کو بیان کرنا، اپنا حق حاصل کرنا کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر ہم حق اور صرف حق کی بات کریں گے تو پھر فرائض کی بات کون کرے گا؟ ہم نے اپنے مردوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا اور ایجوکیٹ کرنا ہے کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں. کیا مرد خود بخود جنم لے لیتا ہے؟ کیا وہ خود ہی پروان چڑھتا ہے؟ کیا مرد چاہتے اور نہ چاہتے، یہ میں عورت کی پاور کی بات کر رہی ہوں، چاہتے یا نہ چاہتے عورت کی ہی کوکھ سے جنم لیتا ہے؟ عورت کی گود ہی اس کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. عورت کے پاس ہی وہ سارے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ مرد کو جیسا چاہے وہ انسان بنائے. جی، عزت پہ اگر میں آتی ہوں تو کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عزت ہوتی ہے. اور اس وقت جو اگر ہم مردوں کو مخاطب کریں اور عزت کے ساتھ مخاطب کریں تو ہماری بات سنیں گے بھی. لیکن جس طرح ہم انہیں اس وقت مخاطب کر رہے ہیں، جو اس مارچ میں جو سلوگن پہلے بھی تھے، اب گو کہ وہ سلوگن انہوں نے کہیں آگے پیچھے کر کے ان کی بہت زیادہ توجیحات پیش کی ہیں. اگر ہم کسی کو بے عزت کر کر اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کریں گے اور مظلوم بنیں گے تو میں سمجھتی ہوں ہم غلط ٹریک پر ہیں. اگر ہمیں عزت چاہیے تو کہتے ہیں کہ پہلے دوسرے کو عزت دو تو بدلے میں آپ کو عزت ملے گی. آپ جس طرح سامنے والے کو مخاطب کریں گے وہ آپ کو پلٹ کر ویسے مخاطب کرے گا. تو ریلی میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے نیگیٹیوٹی پیدا ہو، جس سے جو اصل مقصد ہے عورت کے حقوق، اور میں صرف حقوق کی بات نہیں کروں گی، میں فرائض کی بات بھی کروں گی. اگر ہم نے عورت کو حقوق کے لیے اویئر کر دیا اور اس کے فرائض کے لیے اویئر نہیں کیا تو وہ جیسے ابھی اپنے آپ کو مظلوم اور صرف مظلوم سمجھ رہی ہے، یہ زیادتی ہو جائے گی مظلوم بننے کی. ڈرامے میں تو عورت مظلوم، وہ ڈرامہ چلتا نہیں ہے، وہ ڈرامہ بکتا نہیں ہے جب تک عورت مظلوم نہ بن جائے. اچھا، جب تک 2-4 تھپڑ نہ کھا لے. عورت ان کاموں کے لیے نہیں پیدا ہوئی، وہ تھپڑ کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئی. اور نہ عورت کو اتنی کمزور ہے وہ صنف نازک کہہ کے بھائی وہ صنف نازک اس لیے کہ اللہ نے اس کو بہت خوبصورت حسین بنایا ہے. اللہ نے اس کو یہ تھوڑی کہا کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے. اس حسین وجود میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ طاقتور لمبے چوڑے مردوں کو جنم دیتی ہے، انہیں پالتی ہے. اسی کی فیٹ سے وہ اتنے طاقتور بنتے ہیں. جس ماں کو آپ کمزور کہہ رہے ہیں اس کی فیٹ کے بعد وہ امیون سسٹم آپ کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ زندگی بھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ اویئرنیس یہ والی دینے کی بھی ضرورت ہے. صرف اس قسم کے گندے نعرے، گندی چیزیں جس کو پھر 3-3, 4-4, 5-5 سال آپ ان کی توجیحات پیش کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو گھما کے بات کر رہے ہوتے ہیں. سیدھی سی بات کریں. عورت میں طاقت موجود ہے، عورت باہمت ہے، عورت صنف آہن ہے. آپ اس طرح سے اویئرنیس دیجئے تاکہ یہ کنٹروورسی ختم ہو. بہت محنت کے بعد ہم یہاں پہنچے. مجھے 26 سال ہو گئے اس ادارے کو سالم بنی ٹرسٹ کے ساتھ اس کو چلاتے ہوئے، اور 30 سال سے زیادہ اس ادارے کو کام کرتے ہوئے ہو گیا. ہم نے اور میرے جیسے بہت سارے ادارے میرے ملک میں ہیں، لوگ ہیں، NGOs ہیں جنہوں نے کام کیے. آج آپ کو پلیٹ فارم مل گیا ہے، بنایا پلیٹ فارم ملا ہے. عورت نے بھی عورت مارچ کی ہے، ہمیشہ سے ہوتی رہی. آج بہترین پلیٹ فارم ملا ہے کہ حجاب لگانے والی بھی شامل ہے، جو حجاب نہیں لگاتی وہ بھی شامل ہے. تو خدارا اب یہ تماشے روڈ پر نہیں ہونے چاہیے. جو بات چیت ہے وہ آپ ٹیبل ٹاک کیجئے، ایک پراپر ایجنڈا بنائیے. اور پھر کہوں گی حقوق اور فرائض دونوں بتائیے، اور مردوں کے بھی کیا فرائض ہیں وہ بتانا ہم پر ہی لازم ہے، کیونکہ ہماری ہی کوکھ میں فرائض ہوتے کی ہیں. آپ نے بات کی عالیہ بھابی، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ عورتیں فرض ادا کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے سوسائٹی میں ان کو حقوق نہیں ملتے؟ اگر ایک عورت کی بات کی جائے تو وہ اپنے حقوق ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، لے کر پیدا ہوتی ہے. ہمارا دین بھی اس کو پورے حقوق دیتے ہیں، ہمارا جو لا کی بات کریں وہ بھی اس کو پورے حقوق دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے حقوق جو ہیں وہ سلب کر لیے جاتے ہیں. سب سے پہلا حقوق جو اس کو جینے کا حق یہ معاشرہ جیسے مردوں کو جینے کا حق دیتا ہے، لیکن عورت کے ساتھ ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئی، اس دنیا میں بھی نہیں آئی اور اس کو مار دیا جاتا ہے. ابھی ایک واقعہ جو بڑا دل خراش ہے 1-2 دن پہلے ہوا. ایک بچی جو پیدا ہوئی 7 دن بعد اس کے اپنے ہی باپ نے اس کو گولیاں مار کے قتل کر دیا، صرف اس لیے کیونکہ بیٹا نہیں ہوا. تو سب سے پہلا حق تو اس کو جینے کا حق دینا ہے. باقی تعلیم، باقی روزگار، باقی ایکویلٹی کی بات تو ہم بعد میں کریں گے.
اس مرد کو اس باپ کو سزا دینے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے جس نے ہمیں بنایا ہے نا, ہم باعزت پیدا ہوئے ہیں, معاشرے نے ہمیں عزت ہم نے معاشرے سے تھوڑی مانگنی تھی, یا باپ بھائی یا کسی اس سے تھوڑی مانگنی تھی. جب ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے بنانے والے خالق نے, مالک نے, اللہ نے ہمیں پیدا ہی باعزت کی ہے. اور کیا خوبصورت اللہ نے کمال رکھا ہے کہ جس عورت کو تم نے قتل کیا ہے, اگر اس دنیا میں عورتیں نہیں ہوں گی تو نسل کیسے آپ کی آگے بڑھے گی. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مادر پدر آزاد رکھا ہی نہیں ہے. اور عورت پہ بھی جو مجھے ہے, بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ عورت کو آپ نے قتل نہیں کرنا یہ سوچ کے کہ عورت ہے, تو آپ نے جو ایجوکیشن دینی ہے وہ اس بات کی دینی ہے کہ آپ یہ اویئرنیس پھیلائیے کہ کیا کائنات عورت کے بغیر چل سکتی ہے, کیا آپ کا مکان عورت کے بغیر گھر بن سکتا ہے, کیا عورت کے بغیر آپ کے بوڑھے والدین کی خدمت کوئی کر سکتا ہے, اپنے والدین کی خدمت کوئی کر سکتا ہے. یہ میں سمجھتی ہوں گھر کا پورا نظام, معاشرے کا پورا نظام یہ عورت ہی چلاتی ہے. عورت کے پاس جو ملٹی ٹاسک کی کوالٹی ہے یہ کسی انسان نے نہیں دی, یہ بھی اللہ کی دین ہے. اب جس کائنات کو جس نے تخلیق کیا, جس اللہ نے ہمیں بنایا, جب اس نے ہمیں ساری چیزیں دی ہیں تو اس کو کنٹروورشل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسی بات پر زور دے رہی ہوں کہ عورت کو بار بار یہ کمزور مظلوم بیچاری, جس مرد نے اس بچی کو قتل کیا ہے قانون میں اس کی جو سزا ہے وہ سزا اس کو دیجیے. اور وہ مائیں جو خود جا کے ختم کر کر آتی ہیں یہ کہہ کے کہ میاں کا پریشر ہے یا فیملی کا پریشر ہے, تو اس عورت میں سب سے پہلے کانفیڈنس ڈالیے. میرا ماننا یہ ہے کہ جھگڑے کو جھگڑے کے ساتھ ختم نہیں کر سکتے, تو آپ سٹریٹ پر آ کے گھر کی باتیں سٹریٹ پر لا کر جھگڑے میں نہیں ختم کر پائیں گے. یہ ایجوکیشن بنیادی ایجوکیشن ہے, گھر میں ہونی چاہیے. اور عورت مارچ میں میرا صرف ایک موقف ہے کہ فیملی یونٹس کو کنٹرول کیجئے, ان کو سنبھالیے, ان رشتوں کو بچائیے. دنیا میں اگر کوئی مرد آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے اس کو معاف نہیں کیجئے گا. آپ کو جو میرٹ پہ بننا ہے وہ ضرور کریے گا. اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس وقت ہمارے نمائندے واجد اصفہانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جناح ہاسپٹل میں موجود ہیں, جناح ہاسپٹل کے شعبہ حادثات میں موجود ہیں, اور وہاں کے انچارج اور ڈاکٹرز کو جو درپیش مسائل ہیں اور چیلنجز ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. جی واجد, اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں. اس وقت جناح ہاسپٹل میں آپ شعبہ حادثات میں موجود ہیں, جو وہاں خواتین ہیں وہاں پر انٹرنیشنل وومنس ڈے ظاہر ہے بنایا جا رہا ہے, کیا درپیش مسائل ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہم جناح اسپتال کی شعبہ حادثات کے انچارج ڈاکٹر سائمہ مشتاق سے جانیں گے کہ ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جو ایمرجنسی ہے وہ انتہائی اہم وارڈ ہے, اس میں کن ایشوز, کون سے ایشوز ایسے ہیں جو سامنے زیادہ رہتے ہیں؟ صرف سوشل چیلنجز ہی نہیں ہیں, ورک پلیس پہ بہت سارے ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جو ایز اے فیمیل ہم لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. میرا خود اپنا جرنی جو ہے کافی ڈیفیکلٹ ہے. الحمدللہ آج میں اس پلیس پہ ہوں, لیکن یہ کوئی اتنا آسان جرنی نہیں تھا. سوشلی مجھے کافی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا. ڈیورنگ ٹریننگ آپ کو کنوینس کے ایشوز ہوتے ہیں, کنوینس کے اندر آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ جب یوز کرے تو اس میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. پھر ورک پلیس پہ بھی ایک ٹائم تھا جب میل اور فیمیل ڈاکٹرز کے اندر بہت ڈفرینس کیا جاتا تھا. اب تو الحمدللہ جو میڈیکل کا شعبہ ہے اس میں زیادہ تر خواتین ہی شامل ہو گئی ہیں, تو ریلیٹیولی اب یہ چیز تھوڑی سی کم ہو گئی ہے کہ جو میل فیمیل تھوڑے سے پریجوڈس ہوتے تھے, ایک دوسرے سے بائسڈ ہوتے تھے, تو یہ چیزیں نہیں ہیں. الحمدللہ اس چیز کو تو بہت اچھی طرح کنٹرول کر لیا گیا ہے. ہاں ابھی فی الوقت ضرورت ہے سوشل جو ہماری تھاٹس ہیں, سوشل نارمز جو ہیں وہ ہماری ورکنگ فیمیلز کے لیے ابھی اتنی فیوریبل نہیں ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب اپنی تھاٹس کو چینج کریں, آنے والی جنریشنز کو اس چیز پہ لے کے آئیں کہ میل اور فیمیل میں کوئی ایسا ڈفرینس نہیں ہے. بلکہ جہاں تک میرا اپنا ایکسپیرئنس ہے, فیمیل ورکرز بہت ہارڈ ورک ہوتی ہیں. دے آر ویری رسپانسبل, ویری پروفیشنل. ہرگز مقصد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میں میلز کا اپنے جو ساتھی ہیں انہیں تھوڑا لیٹ ڈاؤن کر رہی ہوں, ایسا چیز نہیں ہے. لیکن میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ فیمیل ورکرز دے آر مور اسٹرانگ اینڈ دے آر مور پروفیشنل. بہت شکریہ. جناح اسپتال کے شعبہ حادثات کے انچارج ڈاکٹر سائمہ مشتاق, انہیں کی وارڈ کی کچھ فیمیل اسٹاف سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
ایز اے ڈاکٹر، ایز اے فیمیل ڈاکٹر، میں نے یہاں پہ بہت اچھائی جو ہے لوگوں سے دعائیں لی ہیں، لوگوں کے پیشنٹ سے، اٹینڈنٹ سے بہت خوش ہو کے گھر جاتے ہیں جب ان کا پیشنٹ صحیح ہو جاتا ہے. اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ اکثر جو ہے بہت افسردہ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ غصے میں ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے جو ہمیں ایک نفرت جو پیش کرنی پڑتی ہے، جو ہمیں سہنی پڑتی ہے، وہ تھوڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. لیکن کیونکہ ہمارا پروفیشن ایسا ہے، ہم ڈاکٹر ہیں، تو ہمیں سب کچھ بھلا کے ایک انسانیت کے ناطے ان کو سرو کرنا پڑتا ہے. عورت ہوتے ہوئے بہت مسائل پیش آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت لوگ اٹینڈنٹس آتے ہیں، ایک پیشنٹ کے ساتھ 10 اٹینڈنٹ ہو جاتے ہیں، جن کو اگر منع کیا جائے تو کافی پرابلم پیش آتا ہے ان کے ساتھ، وہ آگے سے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، ہمیں کیا فیس کرنا پڑتا ہے یہ کہ آؤٹ بریک ہمارا مسئلہ ہوتا ہے، باہر جانا ہوتا ہے، کبھی نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، کبھی مارننگ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، یا میرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے تھوڑے سے مسائل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا، کوئی سمجھتا نہیں. لیکن وومن جو ہے وہ آج کل وہ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی ہیں مین کے ساتھ، اور کافی جو ہے وہ انہانسمنٹ آ گئی ہے اس چیز میں وومنس کو. اس طرح آپ نے دیکھا کہ جن اسپتال کی جو ایمرجنسی کی ہیڈ ہیں ڈاکٹر سائمہ مشتاق اور ان کے اسٹاف سے ہم نے بات کی، انہوں نے کس طرح خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بتایا کہ کن کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور کہاں کہاں اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں، وہ بھی انہوں نے ہمیں اپنے بارے میں بتایا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. واجد اصفہانی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے غزالہ شفیق نے، جو کہ آرگنائزر ہیں عورت مارچ کی. ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. عالیہ بھابی تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں. جی السلام علیکم غزالہ. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ غزالہ آپ کے ٹائم کا. آج انٹرنیشنل وومنس ڈے ہے اور عورت مارچ کے حوالے سے بھی ہم خاص بات کریں گے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عورت مارچ کے اگینسٹ ہیں، اور اسپیشلی اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت مارچ کا نکالنا یا ریلیز کا نکالنا مردوں کے خلاف بات ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں عورت مارچ بیسیکلی ہے کیا؟ آواز اٹھانا ہے انجسٹس کے خلاف، جو خواتین پر ظلم زیادتی ہوتی ہے، تشدد کا نشانہ ان کو بنایا جاتا ہے، جو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جی میرے خیال ہے ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. یہی سوال عالیہ بھابی آپ کی طرف لاؤں گی کہ عورت مارچ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم مردوں کے خلاف اٹھا رہے ہیں آواز یا مردوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. بہت سارے مردوں کو ایسا لگتا ہے کہ عورت اگر باہر آ گئی تو نہیں، وہ مردوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہماری آج کی جو آواز ہے وہ ناانصافی کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ہے جو ظلم زیادتی عورتوں کو فیس کرنی پڑتی ہے. غزالہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جی غزالہ. جی سر، بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا ہم عورت مارچ کے موقف کو دنیا تک پہنچا سکیں. تھرو آؤٹ دا ایئر ہم کام کرتے ہیں، اور ایک دن ہے جہاں ہم ساری کمیونٹیز کی سارے سیکٹرز کی خواتین اکٹھے ہو کر اس کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تھرو آؤٹ دا ایئر اور اوور دا ایئرز جو مشکلات اور نابرابری کا جو سامنا تشدد یا صنفی امتیاز کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں ہم حکومت ریاست کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جو مذہبی سیکٹر ہے یا جو دوسرے سیکٹرز ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے عورت مارچ سے، ان کو کیا پرابلم ہے. یہ حق تو سب کو دیا گیا، ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، اور اگر ہم پہ کوئی ظلم ہوگا یا ہمارے ساتھ عدم مساوات کا سلوک ہوگا یا ہمیں کمتر سمجھا جائے گا تو ہم نے ریاست سے ہی شکایت کرنی اور ریاست سے ہی مانگنا ہے. ماں سے ہی بچے مانگتے ہیں اور ہم اس ریاست کے بچے ہیں، ہم عورتیں بھی اس ریاست کے بچے ہیں. بالکل صحیح. لیکن غزالہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو گزشتہ ہم 2-3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، جو عورت مارچ کے اندر جو بینرز یوز کیے جاتے ہیں، جو سلوگن لگائے جاتے ہیں، وہ اصل جو مقصد ہے عورت مارچ کا وہ کہیں نہ کہیں سرو نہیں ہو رہا؟ جس طرح کے سلوگن ہیں جیسے میرا جسم میری مرضی، بہت سارے لوگ اس کو مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں، مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، یا مجھے کیا معلوم تمہارا موزہ کہاں ہے، میری شادی نہیں، آزادی کی فکر کرو، ڈیورسڈ اینڈ ہیپی، کچھ اس طرح کے سلوگن جو اخلاقی اگر ہم دیکھیں اخلاقیات کے خلاف ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اس سے جو اصل مقصد ہے جو عورت کے حقوق کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے جو ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ جو سلوگنز آپ نے کہے، اسی کے گرد عورت کی زیادتی بھی گھومتی ہے.
अभी मुझे बताएं मियाँ वाली में जो भयानक वाकया हुआ इसी पाकिस्तान में, उस औरत को जिसके बेटी जन्म दी और वो उसको 7 दिन की बच्ची को 7 गोलियां मार दी गई। क्या ये औरत के इख्तियार में है कि बेटा पैदा करे या बेटी पैदा करे? अगर इस तरह के जुल्म, ज्यादती, इस तरह का तशद्दुद उसके ऊपर होता है और अगर औरत कह देती है, ये आपको नहीं पता, घरों में आम प्रैक्टिस है कि लड़कियों को कहा जाता है ठीक होके बैठ जाओ, लड़के को बिल्कुल आजाद छोड़ दिया जाता है। जब उससे कदगर नहीं लगाई जाती किसी चीज की, वो समझता मैं घर में भी आजाद हूँ, रोड पे भी आजाद हूँ। हर और चलती औरत को पे फिक्रा कसरा मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि घर में वो देखता रहता है कि सिर्फ बेटियों को ही हर चीज की नसीहतें हो रही है, बेटियों को ही हर चीज की तलकीनें हो रही है, बेटियों को ही कमतर समझा जाता है और उसको बर्तरी का एहसास घर से ही दिलाया जाता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि औरतों से हटके आप लड़कों की भी नसीहत करें, उनको भी सिखाएं। रोड्स पे लड़कियां तो कभी किसी को नहीं छेड़ती, हमेशा लड़के छेड़ते हैं। घरों में भी आप लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाएं, फैक्ट्रियों में भी उनके साथ ज्यादती करें। और अगर औरत निकल कर सिर्फ ये कह दे कि मैं 16 घंटे घर के काम करके आई हूँ, डबल ड्यूटीज औरतें कर रही हैं, और आके अगर वो कह दे कि खाना गर्म कर लो, तो इससे तकलीफ क्यों हो जाती? क्या अच्छे खानदान करते नहीं है एक दूसरे का ख्याल? अच्छे मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल नहीं करते कि इंसान समझे एक दूसरे को? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मेरे ख्याल है ये हमारा औरत मार्च का मकसद जो है वो मर्द और औरत में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। जो बेसिक इश्यूज़ हैं, जो औरत की तालीम का इशू है, जो जायदाद में उसको हक नहीं दिया जाता, विरासत में हक नहीं दिया जाता, गैरत के नाम पर उसको कत्ल कर दिया जाता है, कम उम्री में उसकी शादी कर दी जाती है। आलिया भाभी बहुत सारे ऐसे केसेस आप देखती होंगी, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो मकसद नहीं सर्व हो रहा? मकसद नहीं सर्व हो रहा, वो अगर होने लगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। और मुझे तो इस बात पे मैं मुस्कुराई कि वो कहा ना कि औरतें, लड़कियां अब नहीं छेड़ती। तो देखिए वो वक्त आ गया है, अगर किसी को केसेस और औरत की सफाकियत देखनी है, ये अल्लाह का करम है कि आज भी परसेंटेज कम है उनकी, लेकिन औरत ने कराची जैसे शहर में बीवी ने शौहर के औजा काट के और खिड़की से बाहर फेंके। ठीक है, अभी इसके अलावा अगर आप पंजाब में आपकी तरफ भी आएंगे आलिया भाभी से बात, इसके बाद मैं आपका मौक़िफ़ भी लूंगी। जी, अगर हम पंजाब में बात करें तो जो हैरेसमेंट की बात है, 4 औरतों ने जो डकैती की, उसके बाद जब उन्हें पकड़ा गया और उन्होंने अपने आप को बरहना किया उन औरतों ने, और हैरेसमेंट मर्दों के साथ की, उसमें आप क्या कह सकेंगी? फिर वो वाले केसेस के औरतें जब आपको पता है एक सोशल एक ट्रेंड हमारा निकल चला, कभी सलाम करते थे दूर से, फिर हाथ मिलाने लगे, अब गले भी मिल लेते हैं औरत और मर्द, और फिर इस तरह से वो ग्रीटिंग उनकी चलती है। तो उसमें एक औरत जो 10 साल से गले मिल रही थी, वो उनका एक स्टाइल था, लेकिन जिस दिन उनकी अपनी मर्जी नहीं थी, उनको मुनासिब नहीं लगा, मर्द ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने कहा शदीद हैरेसमेंट हुई है, मुझसे हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। तो अब तो समझ में नहीं आ रहा कि हैरेसमेंट मर्द कर रहे हैं या औरतें मर्दों के साथ कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। ये तसादुम की सूरत हाल है। हैरेसमेंट को भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्या मर्दों के साथ हैरेसमेंट नहीं है? क्या औरतों ने उन्हें कत्ल कर उनके कोरमे नहीं बनाए हैं? क्या औरतों ने अपने ससुरों के साथ, ससुर के साथ जो उनके ताल्लुकात रहे, और ये सारे रजिस्टर्ड केसेस हैं जो सब मीडिया पे चले। औरत के लिए कौन तस्वुर कर सकता था कि वो अपने जिस्म को इतनी आसानी से सुसर या कहीं वो कर सकती है? लेकिन वो सब चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं केसेस। वरना आप सारिम बनी ट्रस्ट में आइए, मैं आपको केसेस निकाल कर देती हूँ एक से एक। और जहां तक बात हो गई बच्चे की, तो ये कौन बेटी को दबाता है घर में? एक औरत ही दबा रही होती है ना, कि भाई बेटी को यूं, बेटी को यूं। लेकिन उसमें भी 3 कैटेगरीज है। ये जो बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल औरतें होती हैं, ये बेटियों को दबाती हैं। आप मिडिल क्लास की भी तो बात कीजिए। मिडिल क्लास में आप स्कूल्स में जाकर रजिस्ट्रेशन देखिएगा, कराची में किसी भी स्कूल में जाइए कि कितने % लड़कियों के एडमिशन है, कितने % लड़कों के हैं, तो आपको पता चलेगा कि लड़कियों के एडमिशंस बहुत हैं। और हर घर की लड़की, जहां लड़का पढ़ने जा रहा है वहां उस घर की बेटी भी पढ़ने जा रही है। तो आप लोअर मिडिल क्लास को लेके आप उसको सब पर इंपोज नहीं करें। और इस तहरीक में जो मैं देख रही हूं कि लोअर मिडिल क्लास की औरतों को शामिल किया जा रहा है, ये वो औरतें जिनको ना अपने हुकूक पता है, ना अवेयरनेस है, ना तालीम है, ना इल्म है, ना शऊर है, उनको खड़ा करके आप जिस ट्रैक पर चलाएंगे वो चल पड़ेंगी। ये बहुत इस वक्त क्रूशियल टाइम चल रहा है कि हमें उन औरतों को जो तालीम याफ्ता नहीं है, जो इल्म से इस वक्त बहरामंद नहीं है, उनको हम समझाएं कि तुमने हुकूक किस तरह लेने हैं, तुमने मुकाबला
मुकाबला करना है, तुमने तसादुम करना है, या तुमने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। एक टूटे हुए घर से टूटे हुए ही इंसान बाहर निकलते हैं। जो औरत मार्च की जो एक सबसे एक खतरनाक तस्वीर है वो ये कि जब महरम रिश्तों में अगर कोई गलती करता है तो उस शख्स को पकड़ो, लेकिन सारे महरम रिश्तों को ऑल मैन करके सबको अपने खिलाफ खड़ा कर लेना, घर के निजाम को छोड़ देना, वैल्यूज को छोड़ देना, इससे सिर्फ नुकसान होगा। सिराब के पीछे भाग रही हैं। जो राइट्स हैं वो तो उसके राइट्स हैं, वो हर हाल मिले, लेकिन अपने महरम रिश्तों को छोड़ने के बाद जैसे निकाह के लिए वो कह रहे हैं, ठीक है कम उम्री की शादियां तो मैं भी पसंद नहीं करती क्योंकि मैं उनके हालात देखती हूं, लेकिन बात इतनी सी है कि हम निकाह ही नहीं करेंगे, हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, हर चीज में हमारी मर्जी है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर किस किस्म की सूरत हाल निकलेगी। ये औरतें जो भी सब मिलकर और इतनी बोल्ड हैं, देखिए मैं तो उन औरतों को लेती हूँ शेल्टर होम में जो बेचारी खामोश बैठती है लेकिन कमजोर वो नहीं होती। अगर शौहर ने छोड़ दिया, डिच किया, तो बच्चों को 4 बच्चों को लेके जो औरत शेल्टर होम में बैठी है वो ज्यादा मजबूत है या वो डरपोक और मैं कहती हूँ बेकार इंसान, वो मर्द जिसने उन्हें धोखा दिया वो मजबूत है। बिल्कुल आलिया भाभी, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक हमें लेनी पड़ी है। गजाला साहिबा आप भी हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में, और बात कर रहे हैं हम औरत मार्च के हवाले से, औरतों के हुकूक के हवाले से। आलिया सारेम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और गजाला शफीक जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं औरत मार्च की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट तलत यास्मीन साहिबा ने जो कि प्रेसिडेंट हैं वुमेन इस्लामिक लॉयर की, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप तीनों के टाइम का। जी गजाला साहिबा आपसे शुरू करूँगी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो स्लोगन्स हैं औरत मार्च के, तो वो कुछ इस तरह के हैं कि कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल मकसद है ख़वातीन को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या ख़वातीन के जो हुकूक सल्ब किए जाते हैं हमारे सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं सल्ब नहीं हो रहा। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये जो स्लोगन है, क्या इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है? बहुत सारे लोगों के एक मखसूस तबका है जो कि इसको बहुत ज़्यादा बुरा कहता है, तो आप क्या बताना चाहेंगी, क्या इसको मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है? जी थैंक यू। अभी आलिया सारम साहिबा ने जो बातचीत की, आपने स्लोगन्स पर तवज्जो देनी है या आपने हमारी डिमांड्स पर तवज्जो देनी है? जी। हमें ये बताया जाए, ये हमारा 5वां साल है, ठीक है? कौन सी हमारी डिमांड्स हैं? उन डिमांड में कोई डिमांड ऐसी बता दी जाए जो इस्लाम के खिलाफ हो या अखलाकियात के खिलाफ हो या माशरे के खिलाफ हो। हाँ। इस डिमांड्स पे तवज्जो नहीं दी जाती, स्लोगन्स को फोकस बना दिया जाता है ताकि जो डिमांड्स हैं उनको दबा दिया जाए। हाँ। थ्रू आउट द ईयर हम काम करते हैं, मैं उसको कंडेम करती हूँ जो आलिया साहिबा ने कहा कि जी एक औरत ने आदमी को कर दिया। ये लाखों में एक वाकया होता है जहां औरत कोई ऐसी हरकत कर देती है। हाँ, वो डोमिनेट नहीं कर जाता। जो 99% जो मर्दों के रवैये हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों में है, चाहे कॉलेजेस में है, चाहे यूनिवर्सिटीज में, वो डीन से भी और लड़की महफूज नहीं है। ये हमारे माशरे का रवैया बन चुका है कि औरत बाहर निकलेगी, उसको सिर्फ सेक्स इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखा जाएगा, उसको इंसान के तौर पे नहीं देखा जाएगा। इसलिए पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि हमारे स्लोगन्स को पे तवज्जो ना करें, वहां पर स्लोगन्स लोग लेकर हमारी डिमांड्स को देखा जाए। लेकिन स्लोगन्स अगर सही होंगे तो भी डिमांड्स उसको क्यों पूरा नहीं किया जाएगा? स्लोगन्स ही गलत होंगे तो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आते हैं ना कि मेरा मोज़ा, मुझे क्या पता तुम्हारा मोज़ा कहाँ है, खाना खुद गर्म कर लो, या इस तरह के बहुत सारे। तो अगर आप नहीं समझती कि स्लोगन्स अगर जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस तरह के बैन लगा दें, जो असल मकसद है वो तो इसका ख़त्म ना हो? मेरी बात सुने, वहां पर कोई 10,000 लोग आएंगे, जब वो अपने अपने स्लोगन्स लेकर आएंगे, हम सेंसर भी करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमारी डिमांड से या हमारे जो उससे मैच नहीं करती। हम वहां एक चीज को नहीं सेंसर कर सकते, ठीक है? क्योंकि ये औरत मार्च है और मुख्तलिफ खवातीन अपने उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस डिप्रेशन का वो शिकार होती है वो लिख कर ले आती हैं। हमारी तो आप सबसे दरख्वास्त है कि तवज्जो उस पे करें कि जो कुछ हम स्टेज से बोलते हैं, जो हम डिमांड्स रियासत के आगे रखते हैं,
اس میں کوئی فحاشی ہو. انہوں نے کہہ دیا جی ہم شادی کے خلاف ہیں. کس عورت مارچ کی عورت نے کہا کہ ہم شادی کے خلاف ہیں؟ جو بیسک ایک معاشرے کا فیبرک ہے ہم اس کے خلاف بولیں گے؟ ہم جو عورتوں کے احترام کی بات کرتے ہیں, عورتوں کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں, ہم جو بیسک ہمارے نارمز ہیں ہم اس کے خلاف بولیں گے؟ اس لیے یہ غلط تشریح کی جا رہی ہے. غلط اس کو عورت ہی ہوتے ہوئے عورت مارچ کو غلط یہ ریپریزینٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ کہتے ہیں ہم سارا سال کام نہیں کرتے اور غریب عورتوں کو لا کر تو ہم ان کو غلط چیزیں سکھا رہے. مجھے بتائیں یہ جو پولیو ورکرز ہیں ان کے ساتھ ہم تو جا کر ڈفرینٹ کمیونٹیز میں ہیں جو ڈفرینٹ ایریاز میں پولیو ورکرز کام کر رہی, کسی کی 10,000 تنخواہ ہے, کسی کی 15,000 ہے, کسی کی 13,000 ہے. آپ ساری پولیو ورکرز کو بلا لیں, آپ ڈومیسٹک ورکرز کو بلا لیں. اگر ہم ان کی قانون سازی کی بات کرتے ہیں, ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ دوپٹہ پہننا بند کر دیں یا آپ یہ نعرے لگانا شروع کر دیں. ہم صرف جو ان کے ساتھ زیادتیاں ورک پلیس پہ ہوتی ہیں, وزیر اعظم نے کہا کہ مزدور کی تنخواہ 25,000 ہے, جی بالکل ان کے حقوق انہیں دیجیے, ان کو برابری پہ ان کے ساتھ سلوک کیجیے. بالکل اس پہ تو غزالہ صاحبہ اس پہ تو کوئی دو راہیں ہے ہی نہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ دوپٹہ کہیں آپ نے یہ نہیں ہوتا, لیکن اس طرح کا سلوگن بھی دیکھا ہم نے کہ اگر دوپٹہ اتنا ضروری ہے تو آنکھوں پر باندھ لو. خیر آپ کی طرف آؤں گی طلعت یاسمین صاحبہ. یہ جو سلوگنز ہے, اگر ہم بات کریں آئین کی بات کریں, آئین کے آرٹیکل 19 کی بات کریں جو کہ حقوق کی بات کرتا ہے, جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہو یا آپ کے اخلاقیات کے خلاف ہو یا آپ کے مذہب کے خلاف ہو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو اس طرح کے سلوگنز ہیں کیا یہ غیر اخلاقی ہیں, اور یہ اس جو آرٹیکل ہے آئین کا کیا یہ اس کے متصادم ہے یا نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں غزالہ صاحبہ کی اس بات کو کہ عورت مارچ ہو کے آپ عورت کے خلاف کیوں جا رہے ہیں, تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. میں اور عالیہ بہن یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ عورتوں کے حقوق کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم مختلف فورم سے عورت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یس یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں, خواتین پہ تشدد بھی ہو رہا ہے, خواتین سے زیادہ کام بھی لی جا رہا ہے, خواتین کو میراث سے بھی بہت سارے مسئلے ہیں. بالکل آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن عزیز بہنوں اس کا پاتھ اس کا جو وے ہے اس کو صحیح کریں. میں آپ کو بتاؤں جس طرح فریڈم آف اسپیچ ہے وہیں پر یہ بات بھی آرٹیکل 37G میں بھی بتائی گئی ہے کہ اس طرح کے سلوگن اور اشتہار لگانا سخت سزا ہے, اور اس کی سزا ہوتی ہے 1 سال اور 6 مہینے کی بھی سزا ہوتی ہے. اس لیے کہ دیکھیں ہر ٹیریٹری اور ہر کلچر اور ہر تہذیب کے اپنے نارمز ہوتے ہیں. اس نارمز کے اندر آپ کو ساری چیزیں دی جائیں گی. ہر کوئی جو چاہتا ہے کہ دوسرے کی اوڑھنی اوڑھ لے تو وہ معاشرہ کبھی بھی نہیں صحیح چل سکتا ہے. جس طرح ایک بہت اچھا سلوگن ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ تھالی کا جو بیگن ہوتا ہے وہ مطلب کبھی پنپتا نہیں ہے نا. ہمارے اپنے نارمز ہیں اور ہمارا آئین ہمارا قانون اس کو بہت اچھا پروٹیکٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے آرٹیکل 35 میں ہمیں ریاست کے تحت یہ دی گئی کہ ہماری پروٹیکشن ہوگی, فیملی کی ہوگی, بچے کی ہوگی. یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں. کرمنل پروسیجر کوڈ میں ہمیں فحاشی کے جو جملے ہوتے ہیں نا اس پہ بھی سزا دی گئی ہے. تو آپ کے جو بالکل جائز چیزیں آپ بتا رہی ہیں کہ حقوق سے پامالی عورتوں کی, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن پلیز آپ ذرا راستہ سیدھا کر لیجئے. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ سلوگن میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, اس کو نہیں بنا کر سکتے, لیکن بعد میں تو آپ کی چیزیں اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے نا کہ نہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. میرا خیال ہے اس کو بھی منع ہونا چاہیے, جب آرگنائزر ہیں تو اس پہ بھی بین ہونا چاہیے. اچھا عالیہ بھابھی آپ کی طرف آؤں گی کہ کچھ ایک مخصوص طبقہ ہے ہماری سوسائٹی میں جو فیمنزم یا لبرلزم کا مطلب غلط سمجھتا ہے کہ ہمیں آزادی ہو, ہمیں کپڑوں کی آزادی ہو, ہم جو پہنیں جو کچھ کریں. بلکہ فیمنزم کا میں چاہوں گی اصل مقصد آپ بتائیے کہ فیمنزم کا مقصد کیا ہے, فیمنزم ہے کیا, کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑا فیمنزم یہ ہے کہ عورت باعزت پیدا ہوئی ہے اور ایک مکمل انسان ہے, اور یہ چیز اس کو کسی انسان نے نہیں بخشی, کسی فرد نے نہیں بخشی, کسی معاشرے نے نہیں بخشی. یہ اس کا بورن گفٹ ہے, پیدائشی تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. یہ فیمنزم ہے. لیکن جس قسم کی بات ابھی بہن کر رہی تھیں, میں ان کو کہوں گی کہ پلیز آپ تھوڑا سا کیسز کو ذرا سا دیکھیے گا, ذرا کبھی کورٹ کچہری جائیے گا, کیونکہ میرا ادارہ سارم بنی ٹرسٹ کیسز لیتا ہے, لیگل ایڈ بھی دیتا ہے. اس وقت جا کے ذرا حالات دیکھیے, وہ دور نہیں ہے آپ نے کہا 1-2 کیس, اس وقت عورتوں کے کیسز جا کے دیکھیے گا تو مردوں سے کہیں کم نہیں ہوں گے. اور ایک ایگزامپل دوں گھر توڑنے کی, میں آپ کو بتاؤں
کہ اگر آپ جا کر دیکھیے گا تو خلا کا ریشو طلاق کے ریشو سے کہیں زیادہ ہے. آپ شیلٹر ہوم تشریف لائیے گا, میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس وقت عورتیں ایک مرد کے نکاح میں رہتے ہوئے اگر اس مرد سے نہیں بنتی, اس کا پورا پروسیجر, خلا عورت کا حق ہے, ظلم تو خلا لے سکتی ہے, وہ اللہ نے بھی اجازت ہی اللہ نے دی ہے, لیکن اگر وہ عورت اس کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی قسم کی بے روی کا شکار ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس سے طلاق لے کے یا اس سے خلا لے کے میں نے کس کے پاس جانا ہے, اور یہ کیسز میرے پاس شیلٹر ہوم میں 1 2 10 20 نہیں ہے, ان کی پرسنٹیج خلا کی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے کہ طلاق سے زیادہ خلا لے رہے ہیں. اگر مرد نے طلاق دے دینی ہے, عورت نے خلا لے لینی ہے, تو پھر تو یہ سوسائٹی اسی طرف جا رہی ہے نا کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے, شادی کی کیا ضرورت ہے, اور جب نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو اولاد کی کیا ضرورت ہے, اور جو اولاد پیدا ہو جائے گی پھر اس کو ہم روڈ پر چھوڑ دیں گے, باپ کا نام بھی اس کے پاس نہیں ہوگا. یہ جس قسم کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نعرے کم ہیں, یہ ان کی پوری تحریک کنٹروورشل بنی کیوں؟ 30 سال سے زیادہ میرے ادارے کو, اب 26 سال مجھے ہو گئے, اتنے لمبے دور میں مجھے کبھی اس طرح کی ٹاک شوز میں نہیں بیٹھنا پڑا, اس قسم کی باتیں نہیں کرنی پڑی. یہ پچھلے 5 سال سے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چیزوں کو لے کے کیسے چلے, اور کہہ رہے ہیں کہ گھر کو ہم ہٹ نہیں کر رہے. گھر کے جو محرم رشتے ہیں ان کے کیسز اس بری طرح بتائے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہر عورت کو لگتا ہے کہ میرا باپ میرا دشمن, میرا بھائی میرا دشمن. اگر آپ ان پیارے رشتوں کو, ایک اگر شوہر برا ہے تو میں کہتی ہوں اس برے شوہر سے آپ خلا بھی لے سکتی ہیں, آپ کے باپ بھائی آپ کو اس سے بچاتے ہیں. آپ نے آل مین کر کے باپ بھائی کو بھی پکڑ لیا, شوہر اور بیٹے کو بھی پکڑ لیا, پھر ہر طرح کی آزادی آپ نے مانگی. گھر کے باہر کا مرد یا گھر کے اندر کا مرد آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا, آپ آواز اٹھائیں گی, آپ باعزت ہیں, لیکن خدا را اس کا کوئی طریقہ کار بنائیے اور لوگوں کو کنفیوز نہ کیجیے. اور جو لوگ آپ کے موقف کو سمجھنا چاہتے ہیں, پچھلے 5 سال سے اب تک پوری تحریک کی ایک چیز وہ سمجھے تاکہ انہیں بات سمجھ میں آئے کہ کیا سفید ہے اور کیا کالا ہے. بلیک اینڈ وائٹ کلیئر کرنا ہر بندے کا اپنا ذاتی اس وقت میں کہتی ہوں سوچ ہوگی. ٹھیک ہے, طلحہ صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے کہ اس وقت بڑی ایک کنفیوژن ہو گئی ہے, جیسا کہ عالیہ سالم نے بھی کہا کہ جو اصل ایشوز ہیں اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. اگر آپ ایک لائر ہیں اور میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے زیادہ جو ابھی بیسک ایشوز ہیں جو کہ ایک عورت, ایک جس کو پتہ بھی نہیں ہے اپنے حقوق کے بارے میں, اس کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ, تو وہ کیا ہیں جن کے بارے میں بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو خواتین کی بالکل صحیح بات ہے کہ جو مسائل ہیں اس کو تو اجاگر کریں نا, اور خصوصاً پاکستانی معاشرے میں آپ دیگر معاشروں کی بات ہرگز ہم سے نہ کریں. اور میں آپ کو ایک اور بات اسی کے اندر میں بتاؤں کہ جو نعرے اور جو چیزیں لگ رہی ہیں, یقیناً مغرب کی خواتین اس نعرے کے حق میں ہوں گی, یا مغرب کی خواتین کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گی. ہمارے یہاں حقوق کے مسئلے کی بات نہیں, ہاں ہمارے یہاں حقوق جو دیے گئے ہیں نا اس کو حاصل کرنے کا مسئلہ ہے. جیسے وراثت دے دی جاتی ہے, لیکن ہمارے یہاں جاگیردارانہ نظام, وڈیرہ شاہی نظام, ہمارے یہاں آگاہی کی فقدان کی وجہ سے, ہمارے یہاں سزاؤں کے نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں ہم خواتین کو نہیں مل رہی ہیں. ورک پلیس پہ وہ خواتین کو کیا کیا چیزیں سہولت ہونی چاہیے ان کو آگاہی نہیں دی جاتی کہ میں جاب ایگریمنٹ سے پہلے مجھے یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر مجھے کیا چیزیں ملتی ہیں. ایک تو سب سے پہلے آگاہی کی کمی ہے ہمارے خواتین میں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو قوانین ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہر جگہ ہمارا پاکستان اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے کہ ارے واہ, ان کو تو اتنے قوانین, اور اتنے 2015 سے NCSW کا جب سے اجرا ہوا, جو ہماری غزالہ بہن کہہ رہی ہیں کہ ہم حقوق کے لیے آ رہے ہیں, تو پھر وہ اسٹیٹس کو سارے کام کرنے چاہیے تھے نا, وہ سارے لاز لانے چاہیے تھے, اور لاز آئے, اور پاکستان لاز کے بارے میں بادشاہ ہے. لیکن کیا ہمارے زینب کیس ختم ہو گئے؟ کیا نور مقدم اور ان جیسی خواتین کا کیس ختم ہو گیا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قوانین کے ذریعے یا لڑ کے آپ لیں گی, آپ اس میں آگاہی پیدا کریں. اور جو ہمارے جو معاشی خود مختاری ہے, حکومتی اور سماجی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریاست کی جو یہاں پر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے وہ بالکل فقدان کا شکار ہے. ریاست مل کے تمام چیزوں کو کنٹرول کرتی, وہ چیزیں دیتی ہیں. اگر صرف 1 منٹ میں بات کہوں گی کہ اگر آئین کی اس چیز کے لیے کہ ریاست جو ہے مال اور جان اور عزت کی حفاظت کرتی ہے, اگر صرف اس کو ریاست پکڑ لے تو وہ عورت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حذر موت سے وہ ایک ایریا سے دوسری ایریا زیور اچھالتی بھی جا سکتی, آج وہ چیزیں یہاں ہوں گی. تو اس چیزوں کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں حق ہے, لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ اب وہ حق بھی ہم سے چھینے جا رہے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. بی بی زینب نے یزید کو لاجواب کر دیا تھا. کوفہ میں انہوں نے ایسا خطاب کیا تھا کہ اس کے جیسا کوئی خطاب کر نہیں سکتا تھا. کردار ان کا اتنا بلند تھا کہ وہ اگر سامنے کھڑی ہو جائیں تو مرد ان کے سامنے سے میں سمجھتی ہوں نظریں جھکا کے صرف گزر سکتے تھے. یہ عورت کس انداز میں گفتگو کر رہی ہے؟ تم ہی کہتے ہو ہر بات پہ کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کہا گیا تھا کہ یہ سب سے بڑے فیمنسٹ ہیں اور یہی سب سے زیادہ خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو بالکل صحیح. عورت اگر ہم بات کریں اپنے دین کی تو نو ڈاؤٹ عورت ایک بہت مضبوط ہے اور دین نے جتنی عزت جو مقام دیا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا. اسی طرح ہم اگر اپنی لاء کی بات کریں تو لاء میں بھی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تو موجود ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. غزالہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. کہا جاتا ہے کہ عورت مارچ کا گزشتہ کئی سالوں سے وہی بات کے 3-4 سالوں سے جو اس کا مقصد ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک موومنٹ چلائی جا رہی ہے جو لبرلزم کے نام پہ چلائی جا رہی ہے اور فورن فنڈنگ بھی ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ میں یہی جو میری دونوں بہنیں عالیہ صاحبہ اور جو لیگل ایڈوائزر بیٹھی ہیں, میں ان کو بڑے تحمل سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ یہ ٹاک شوز میں چیزیں نہیں سمجھ آ سکتی. صرف ایک اگریسو موڈ لے کے عورت مارچ کے خلاف نہ بیٹھے. میں خود آؤٹ ریچ, سب سے زیادہ آؤٹ ریچ کمیونٹیز میں کرتی ہوں. میرا تعلق کرسچن گھرانے سے ہے, میں پاسٹر ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ چرچ کے اندر عورت کو بہت بااختیار بنایا گیا ہے اور وہ مسائل انہیں نہیں سامنا کرنا پڑتے جو دوسری عورتوں کو کرنا پڑتے. لیکن میں ایک پاکستانی عورت ہوتے ہوئے یہاں پر اس مارچ کی آرگنائزر ہوں. کمیونٹیز میں جا کے دیکھ لیں, ہم ان کو یہی آگاہی دیتے. قوانین کی تو بھرمار ہے پاکستان میں, لیکن قوانین عورتوں کو نہیں آگاہی. جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا, ان کو نہیں پتا عورت کو 4 ماہ کی میٹرنٹی لیو دینی چاہیے. وہ 7ویں ماہ میں عورت کو جب وہ حاملہ ہوتی سے فارغ کر دیتی ہے. کیا یہ جو ظلم یا تشدد, یہ جو قوانین بن چکے ہیں کہ 18 سال سے چھوٹی بچی کی شادی نہیں ہو سکتی, یہ قوانین کے بارے میں ہم آگاہی دیتے جا کے ان کو کہتے ہیں نکاح نامہ پڑھ لیا کرو, ان کو کہتے ہیں امپلائمنٹ لیٹر پڑھ لیا کرو, یہ آپ کے حقوق ہے. ہماری آؤٹ ریچ کی جو میٹنگز ہوتی اس کو مانیٹر کریں کہ ہم جا کے بات کیا کرتے ہیں. ہم قطعاً معاشرے کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں, ہم معاشرے کی نارم کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں اور کوئی ہمیں فوراً فنڈنگ نہیں ہے. ہم سب دوستیں مل کر پیسے جمع کرتی ہیں, فنڈ ریزنگ کرتی ہے. نہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ہم نے آؤٹ ریچ کبھی کی, نہ اینٹی اسٹیٹ نعرہ لگایا, نہ اینٹی اسٹیٹ ڈیمانڈ کی. ہم عورت کے اندر ایک طاقت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ قوانین جو بنا دیے گئے ہیں ریاست نے, آ کے نہیں دینے آپ کو مانگنے پڑیں گے, آپ کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا, آپ کو ٹھیکیداری نظام کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا, یہ جو پدر شاہی نظام ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. کہ عورت کو تو امپلائمنٹ لیٹر نہیں دیا جاتا. آپ پولیو ورکرز کا سروے کر لیں, ان کو امپلائمنٹ لیٹر نہیں دیا جاتا, 3 ماہ کا کنٹریکٹ رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو حقوق نہ دینا پڑے. وزیر اعظم کہتے ہیں 25,000 مزدور کی تنخواہ ہونی چاہیے. مجھے بتا دیں کون سی پولیو ورکرز 25,000 لے رہی ہے؟ ڈومیسٹک ورکرز اور سینیٹری ورکرز پہ آ جائے 10,000 13,000. نہ شیلٹرز ہیں, نہ ان کے حقوق کی کوئی بات ہے, نہ آگاہی ہے. ہم بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کے آگاہی سیمینارز کر لیتے. ہم عورتیں ہیں جو جاتی ہیں تھرو آؤٹ. ٹھیک ہے غزالہ صاحبہ, آپ کی بھی بات بالکل وہی ہے جو میرے خیال ہے عالیہ صارم کی بھابھی کی ہے اور جو طلعت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی ہے. لیکن چند ایک سلوگنز کی وجہ سے پورا ہم عورت مارچ کے اگینسٹ نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں, ہم جتنی عورتیں ہیں کہ عورتوں کے خلاف جو بھی ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے, جس طرح سے انہیں ایکویلٹی کی بیسس پر آج بھی ہم دیکھتے ہیں ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اکثر جابز ایسی ہوتی ہیں, آج بھی عورت کو ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج بھی جب وہ باہر جاتی ہے تو اس کا ریپ ہو جاتا ہے. آج بھی اسے گھر میں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آج بھی اس کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے, اس کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں عالیہ بھابھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیسے ہم اپنی عورت کو, آج کی عورت کو امپاور کر سکتے ہیں, مزید کر سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ آج کی عورت بہت مضبوط ہے, لیکن کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے اور خاص طور پہ جو آج ریلیز نکل رہی ہیں کیا اس میں ہمیں بتانا چاہیے ہماری عورتوں؟ غزالہ بہن نے بہت اچھی بات یہ کی ہے کہ ہمیں اس وقت روڈ پر نہیں مسائل کو حل کرنا, ہمیں پہلے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرنی ہے. تو اگر یہ ٹیبل ٹاک پہلے ہو تو میرے خیال میں بہت مناسب ہے. اور ایگریشن اس وقت ایک عورت کے اندر بھرنا ہی چاہیے اگر اس کو لگے کہ
عزت پر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے عورت کی تو اس کے اندر یہ چیز آنی چاہیے. اور یاد رکھیے گا جو کتابوں سے انسان پڑھ کر بات کرتا ہے اس میں اپنے آپ کو سنبھالنا آسان ہے, لیکن جب کوئی انسان پریکٹیکلی عورتوں کو گرتے مرتے اور اپنے پاس سنبھال رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ ساری فیلنگز آ جاتی ہیں. اور وہ فیلنگز برقرار اس لیے رکھنی چاہیے کہ جب آپ کے اندر جذبات نہیں ہوتے کسی کو بچانے کے لیے تو بچانا مشکل ہو جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ساری تحریک میں جو عورت کی ہے, خدا کے لیے مردوں کو ان کے فرائض سے آزاد نہ کیجیے. عورت کمانے کے لیے باہر نکلتی ہے, اس کے لیے اس میں مذائقہ نہیں ہے, لیکن مردوں سے مقابلہ کر کے اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ جو ایک سسٹم امریکن سسٹم ہے کہ ہر بندہ اپنا اپنا خرچہ اٹھائے گا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گی. کمانا لانا گھر کی سربراہی کرنا مرد کی ذمہ داری اور کوئی معمولی بات نہیں ہے. عورتیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ ورک پلیس پر بہت زیادہ ہیرسمنٹ ہو رہی ہے. اگر مردوں نے کما کر ان کو پالنا نہیں ہے اور انہیں مجبوری میں باہر نکلنا پڑا, میرے پاس وہ عورتیں آتی ہیں جو مجبوری میں, دیکھیے جب آپ کہیں گی کہ آپ نے کمانا ہی کمانا ہے اور مردوں سے مقابلہ کرنا ہے, ورک پلیس پہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, زنا کے کیسز ہوتے ہیں, جس طرح سے ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, وہ عورتیں شیلٹر ہوم میں آتی ہیں. تو اگر عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ ورک پلیس ان کے لیے سوٹیبل ہو تو وہاں وہ جاب کریں گی, اور اس کو سوٹیبل بنانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن جب تک یہ کام نہیں ہوتا اپنے گھر کے مردوں کو آزاد مت کیجیے, انہیں نکاح سے آزاد مت کیجیے, انہیں بے راروی کی اجازت مت دیجیے, تاکہ میرا معاشرہ بیلنس ہو. ابھی ٹائم لگے گا اس وقت کو آنے میں جب امپلیمنٹیشن ہوگی, جب چیزیں. اور اگر غزالہ بہن جن چیزوں کو کہہ رہی ہیں جب اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے تو پھر تو آزادی مارچ اور حیا مارچ دو نکلنی نہیں چاہیے. یہ دو اگر عورتیں باہر نکل کے دو دھڑوں میں بٹ جائیں گی, ایک کہے گی حیا مارچ, ایک کہے گی آزادی مارچ, تو مرد تو مسکرائیں گے بیٹھ کے, مرد تو کہیں گے واہ ہمیں تو ان کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کر رہی ہیں. تو اگر مارچ نکلنی ہے عورت کے حقوق کے لیے تو ہر عورت حق چاہتی ہے, چاہے میں یا میرے ساتھ بیٹھی ہوئی اسٹوڈیو میں بہنیں ہیں یا غزالہ ہیں, ہم سب جب حق چاہتے ہیں, عورت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, تو کنٹروورسی کس چیز کی؟ تو ہمارے آپس میں اس قسم کی کوئی رنجش ہے ہی نہیں. ہم عورتوں نے, چاہے وہ آپ ہیں ہم ہیں. غزالہ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ایک آخری بات کہنا چاہوں گی, مجھے جاننا ہے. جی دیکھیں یہ جو عورت مارچ ہے, عورت کی شناخت کے لیے, عورت کے حقوق کے لیے, عورت کو زور آور بنانے کے لیے عورت مارچ ہے. یہ ورک پلیس پہ اور اس کو انسان سمجھنے کے لیے, یہ مردوں کے مقابلے کا مارچ نہیں ہے. مرد کی جو اہمیت ہے جو وہ گھر کا سربراہ ہے, اور نہ اس کے خلاف میری بائبل بھی مجھے یہ سکھاتی ہے, میں ایک مذہبی عالمہ بھی ہوں, ٹھیک ہے. بائبل کہتی ہے کہ گھر کا سربراہ مرد ہے. میرا ہسبینڈ بھی ہے, انہیں کبھی اختلاف نہیں ہوا, کیونکہ وہ دیکھتے میں کتنی لڑکیوں کو میں نے شیلٹر کیا, میرے گھر میں آئے روز لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں جو ظلم و تشدد کا شکار ہوتی ہے. اور یہ جو حیا مارچ, میں نے 35 فیتھ لیڈرز کو اس دفعہ دعوت دی, میں نے علماء کو اور مفتی حضرات کو دعوت دی کہ آئیں آپ میرے سٹیج سے بولیں, عورت مارچ کے سٹیج سے بولیں. ہم جو خواتین, جو میں نے ابھی بات کی, یہ 15 منٹ کی بات رہی ہے, سلوگنز کو پہ توجہ نہ دیں. بات جو ہے, جو ہمارا سٹیج سے کوئی ایسا سلوگن جاتا ہو, سٹیج سے ایسی کوئی ڈیمانڈ جاتی ہو, یا سٹیج سے کوئی عورت ایسا بولتی ہو, تو پھر آپ ہمیں بلیم کریں. خدا را آپ میرے ساتھ جڑے. میں نے فیتھ لیڈرز کو بھی, ساری وہ برقع پہننے والی خواتین جو مختلف فرقوں کی فیتھ لیڈرز جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, میں نے انہیں بتایا کہ میں عورت مارچ کی آرگنائزر ہوں. تو کہتی آپ تو بہت اچھی ہے. میں نے کہا ویسے ہی ساری اچھی ہے, آپ دور سے بیٹھ کے مت عورت مارچ کو دیکھیں, پلیز اس کا حصہ بنیں. اس لیے حیا مارچ الگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیں سب مل کر عورت کو جو جس پہ ظلم ہو رہا ہے, جس کو پیسا جا رہا ہے, جس کو کچلا جا رہا ہے, اس کے حقوق کی بات کریں, اس کو زور آور بنانے کی بات کریں. ہم خاندانی نظام کو نہیں بکھیرنا چاہتے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. غزالہ آپ بتائیے, طلعت صاحبہ, یہ دو کیا کانسیپٹ ہے, ایک حیا مارچ اور عورت مارچ, مقصد تو دونوں کا ایک ہی ہے نا, کہ عورت کے حقوق کی آگاہی, اس کے رائٹس کے حوالے سے اس کو جن کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے, تشدد ہو رہا ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے. تو یہ کیوں ہم الگ الگ بٹتے جا رہے ہیں؟ تھینک یو. بات سارے نظریے کی ہے نا, مسئلے دونوں کے ساتھ ایک ہی ہیں, لیکن بعض ہے وہ توازن ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. جو معاشرے میں توازن اللہ نے قائم کیا ہے, مرد اور عورت کو اس کی الگ الگ ساخت دے کر کے, اللہ تعالیٰ نے دونوں مرد عورت دونوں کو معاشرے کا بہترین فرد و محترم بھی کہا ہے, اور عزت و محبت بھی دونوں کو کہا ہے کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے. بالکل. پھر اعمال کی بنیاد پہ بھی کہا ہے کہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہوں گی, اعمال کی بنیاد پہ ان کو اٹھایا جائے گا, ان کو دیا جائے گا. اور تہذیب میں بھی دونوں معمار میں, یعنی معاشرے کی تہذیب کو بھی کرنے میں دونوں کا حصہ ہے, کہ
کہ مرد اور مومن عورتوں پہ فرض ہے کہ وہ برائی سے روکیں گے اور اچھائی کی تربیت دیں گے. برائی سے روکنا کیا ہے, اچھائی کی تربیت دینا کیا ہے, یہی حقوق ہے. یہی اپنے بیٹوں کو منع کرنا ہے کہ عورتوں کے ساتھ تمیز سے بات کرو, یہی بیٹیوں سے کہنا کہ تمہارے یہ محترم رشتے ہیں ان کا خیال کرو. تو بات ساری چھوٹی سی ہے, اور اسی چھوٹی چیز نے بہت بڑا تفریق کر دیا ہے کہ آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساخت بنائی ہے, اس ساخت میں بڑی خوبصورتی ہے, دونوں کو بہترین کام دیا گیا ہے, اور اس بہترین کام کے نتیجے میں ہی آپ کا معاشرہ ڈیولپ ہوگا. ہم یہاں خواتین جو لائرز ہیں, ہم بالکل یہاں پر سیف گارڈ کھڑے میں کہ قوانین کہاں کہاں پر یہ آپ کو ہٹایا جا رہا ہے, لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے ہم دوسرے سلوگن کو لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طلعت صاحبہ آپ کا, عالیہ بھابھی آپ کا, غزالہ صاحبہ آپ کا. آپ تینوں نے بہت اچھی بات کی, اور ہم سب کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو امپاور کیا جائے, کیونکہ آج کی خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہے, وہ ہر شعبے میں ہے, وہ ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, پائلٹ بھی ہے, وہ صحافی بھی ہے, ہر شعبے میں. اور آج ہم ان تمام ماؤں کو, بہنوں کو, بیویوں کو اور بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.